अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। इंज़माम चौधरी आपसे एक लाइव ट्रांसमिशन के साथ मुखातिब हूँ। मेरे साथ इस वक्त सदर अंजुमन ताजरान कोटली मलिक याकूब साहब मेरा साथ देंगे। इनसे खसूसी गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि आज सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड बनी हुई है। मलिक याकूब साहब को लेकर के मिनिस्टर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक साहब ने उन्हें किसी प्रोग्राम में उनकी इज़्ज़त नफ्स या उनकी ज़ात पर अटैक किया है। इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है, उन्हें माजूर लफ्ज़ का है और कहा है कि मैं कोटली शहर में शफाफ इलेक्शन करवाऊंगा। सोशल मीडिया सारिफीन की वो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ और उनकी यूं कह सकते हैं आपके डिमांड के मुताबिक मलिक याकूब साहब जो सदर अंजुमन ताजरान कोटली हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे ये आखिर माजरा क्या है। और ज़फ़र इकबाल मलिक साहब ने जो आप गुफ्तगू की है उसमें इन्हें माजूर का है। माजूरी अल्लाह की तरफ से होती है। तमाम तर गुफ्तगू मलिक याकूब साहब से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, सबसे पहले मुझे बताएं कि आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। बिल्कुल मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं माजूर हूँ और मैं बिल्कुल पूरी तरह वो तंदुरुस्त हूँ। और जो लोग मुझे इस तरह की बात करते हैं वो असल में वो ज़हनी माजूर है। ठीक है। और असल में हुआ ये जी कि ये तकरीबन 2 साल से हम जो है ना अब शाह चौक में बोरी पे बैठे हुए हैं। इसमें कोई तकब्बर वाली बात नहीं है। हमारी जो तहरीक थी इसमें जॉइंट जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी बनी जो मुजफ्फराबाद में मैं मौजूद था। जो पहली तो उसमें मैंने ये सबसे पहले खड़े होकर ये तकरीर की थी वहाँ पर मुजफ्फराबाद में। वहाँ पर 400-500 पूरे रात कश्मीर के ताजिर भी थे, शायर भी थे और मुख्तलिफ जो धरने वाले थे वो भी थे। तो वहाँ पर एक 31 मेंबरान की जो कमेटी बनी थी उसमें एक SOP तैयार हुआ था। उसमें मैंने ये कहा था जी कि मैं इस शामिल हूँगा। अगर आप कोई बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, या पाक फौज के खिलाफ कोई बात करे तो मैं शामिल नहीं होऊंगा। क्योंकि तो फिर वहाँ पर यह तय हुआ कि कोई बंदा पाक फौज के खिलाफ तकरीर भी नहीं करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ नारा भी नहीं मारेगा, खुद मुख्तारी का नारा भी नहीं लगाएगा और अलाके पाकिस्तान का नारा भी नहीं लगाएगा। उसमें हमारी जो SOP तैयार हुई थी कि वो ये थी कि हमने सिर्फ जो हमारे मसाइल हैं वो फोकस करेंगे, जितने भी मुकर्रीन हैं वो उसी पर करेंगे। अल्लाह के फजल से जो है ना हमारे उसमें बीच होने से अगर किसी ने भी वैसे ऐसी कोई बात नहीं की, ना किसी ने कोई इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बात की। और फिर चूँकि लिबरेशन फंड वाली बात साथ थे, मैंने उन्होंने लिटरेचर पढ़ा, उनका पढ़ा, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं है, ना किसी बड़े ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की है। बड़े बड़े मैं देखे जो पहले करते थे पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे या इस तरह करते थे, तो फिर हमारे साथ होने से जो है ना वो उन्होंने कभी वो इस तरह की बात नहीं की, बल्कि लोगों को मनते भी करते रहे। अगर किसी ने की भी है कहीं इक्का दुक्का तो उन्होंने वो मना करते रहे कि हमारा SOP ये नहीं है, हमें पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी है। हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करके अब जो है ना वो अपना जो मंजिल है वासल नहीं कर सकते। वैसे भी पाकिस्तान इस्लाम के नाम बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और हमें पाकिस्तान की बड़ी कदर है। मैं अपनी ज़ात के हवाले से कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान जान से प्यारा है, माल से प्यारा है, औलाद से प्यारा है। इसकी बात जो है ना ये जो प्रवंडा करते हैं ना, ये जो अभी आए हैं जो नौसरबाज, जो अभी 53 का टोला है जो खून का 73 साल से खून का लोगों का खून चूस रहे हैं। और फिर ये जो है ना इनकी औकात ये है जी कि जो मुझे माधुर कह रहे हैं, ताजरों को खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जो हमारी जो स्ट्राइक थी हमने किसी के खिलाफ नहीं है, हमने अपने हकूक हासिल करने के लिए और जो हमारे साथ मुआहदा हुआ था हुकूमत का उसको अमली जमा बनाने के लिए हमारी जो स्ट्राइक थी ये। तो फिर हमने ये सिर्फ ये ऐलान किया था कि 24 तारीख को ये एक हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमें क्या करना चाहिए। हमने एक अजलास बुलवाया और मैं ये कह रहा था कि हमने जो शटर डाउन करना है। आप मेरी तजवीज़ ये थी, मेरी अकेले की ये तजवीज़ थी कि 12 बजे 2 बजे के बाद करें। और जो हमारे ताजर थे उन्होंने कहा जी 12 और 2 बजे के बाद दुकानें बंद करने मुश्किल हो जाती है और फिर जो है ना आप सारे सुबह से शाम तक बंद करेंगे। लेकिन मैंने फैसला सुना दिया कि नहीं 12 बजे के बाद बंद कर दिया आपने। बड़ा मेरा फैसला उन्होंने कबूल किया, लेकिन बददिल होकर कबूल किया कि नहीं हम सुबह से बंद करेंगे। तो बाद में ऐसा हुआ कि क्योंकि प्रोग्राम पहले था हमारा 4 बजे का कि 4 बजे करना है, लेकिन वहाँ पर जो हमारी मरकजी क़यादत थी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जो हमारा मरकजी जनरल सेक्रेटरी है हमारा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया जी ऐसा करें कि अगर हम 4 बजे करेंगे ना तो फिर रात के 12 बजे बन जाएंगे, तो फिर ये नीलम से दूर से लोग आएंगे, तो जो है ना आप कोशिश करेंगे पहले टाइम करें। फिर हमारा 11 बजे का टाइम था तो 11:30 तक लोग पहुँच चुके थे। तो उस लिहाज से दोबारा मैंने फिर अनाउंस किया कि अच्छा भी ऐसा करेंगे, अब सुबह हो सही कि जो है ना बंद खाने बंद कर दें। अगर
پھر میں نے یہ بھی کہا کہ جو کھولے گا اس سے وہ کوئی اس سے کوئی نہیں کہے گا تو آپ بند کریں، جس نے کھولنا ہے وہ کھولے، جسے بند کرنے ہے وہ بند کرے۔ تو میں صبح دیکھا میں نے تو تمام بازار بند تھے، میں نے کسی کو نہیں کہا۔ پھر یہ پروگرام اور کیا گیا کہ ڈنڈا بازار تھے، ان کو شرم ہونا چاہیے، بے یا کو جو تاجر بھی کہلاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی جو ہے نا یہ ڈنڈا بازار سے، یہ چوٹ کی بھی بات ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہیں کسی کے پاس ڈنڈا تھا اور ڈنڈا لے کر بازار میں کسی کو بند کروائی ہے۔ یہ تاجر ہمارے ہیں، دکانیں ہماری ہیں، دفاتر ہمارے ہیں، شہر ہمارا ہے، یہ سارے تاجر ہمارے ہیں، اور تاجروں کا 100% مجھے جو ہے نا وہ اعتماد حاصل ہے۔ ہم پوری طرح متحد و منظم ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ شہر میں کھڑے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ میں ڈنڈے لے کر اپنے تاجروں کے پاس جاؤں؟ تو بتا باللہ، میں تاجروں کا متحد ہوں، تاجر میرے متحد نہیں ہے، میں تاجروں کا متحد ہوں۔ میں تاجر تھے تو میں بھی ہوں، تو میں تاجر نمائندہ ضرور ہوں، لیکن جو تاجر میں یہی کہا تھا ان کو تاجروں کو کہا تھا جی کہ اگر جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور ہے، میں نے خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، تو جو فیصلہ آپ کریں گے تو پھر یہی فیصلہ ہوگا جی ٹھیک ہے جی صبح سے ہم بند کریں گے۔ یہ تاجر نے فیصلہ کیا، میں نے مشاورت کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں کچھ سلوتکار ایسے ہیں، یہ شروع سے ایسے ہیں، یہ 2-4-6 بندے کوئی ایسے ہی شروع سے ایسے ہیں، جو میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، اب نام لے کر ان کا قد بڑا ہوگا، ویسے بھی وہ گھٹیا انسان ہے، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں 3-4-5 جو ہے نا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ جو ہمارا سفر ہے جیسا کہ منسٹر صاحب نے بات کی ہے، اصل میں ان کے لیے میں ایک شعر کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے جی کہ اور کچھ نہیں کہوں گا کہ شعر یہ ہے جی کہ وہی قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی ہیں، قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندی گد کیا جانے مردے کھانے والی۔ یہ جو عوام ہے نا، عوام کے جو مسائل ہیں نا وہ ہوش مند آدمی سمجھتا ہے۔ سیاستدان جو ہوتا ہے نا، سیاست جو ہے نا وہ ایک عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی، لوگوں کے سہولت کے لیے کی ہے، مطلب ہے کبھی انہوں نے کسی کفار کو بھی، کافروں کو بھی اس طرح کی بات نہیں کی ہے، ان کو بھی ایک اچھی اور میٹھی زبان سے انہوں نے جو ہے نا اسلام کو پھیلایا، اور وہ مسلمان ہوئے۔ جن جو پتھر مارتے تھے نا پتھر، وہ بھی آخر ایک دن وہ مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ پھر ایسے بھی صحابی تھے جو سخت مخالف تھے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی وہ بات ہوتی تو ہمیں صرف نبی پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ صرف یہی تھی کہ لوگوں کے مسائل حل کرو، کسی کے حق نہ مارو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، اور اسلحہ نہ بیچو۔ یہ مطلب ہے اس طرح کے آج ہمارے نوجوان کوٹلی شہر کے چاروں طرف منشیات کے اڈے قائم ہیں، جس طرح کے ہم نے ایکشن کمیٹی کے دھرنے قائم کیے تھے نا، اس طرح منشیات کے اڈے قائم ہیں، اور اڈے قائم کرنے والے یہی لوگ ہیں جو اب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ جو یہ لوگوں کو مراد مل رہی ہیں، ان کے پاؤں جو ہے نا وہ کھس گئے ہیں، اب ان کو جو ہے نا وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، مرچی لگی ہوئی ہے، اب بھی وقت آنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کوٹلی میں الیکشن کروں گا، پتر آ جا، میں کہتا ہوں آ جا، تم خود آ جاؤ، تمہیں گلی میں لے کے الیکشن بڑی پڑی ہوئی ہے، آ جا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی حاضر ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، آ جا، دیکھتے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے۔ ہم نے تو کوشش ہمیشہ کی ہے کہ ہم شہر میں امن قائم رکھیں، اور ہم نے کوشش کی ہے، سچی بات ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ لوگ یہاں سے چلے گئے، کوئی ڈی سی ریٹائر ہو گئے ہیں، کوئی جو ہے موجود بھی ہیں، کوئی کمشنر بن گئے، کوئی سیکرٹری بن گئے۔ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہمارا شہر ہمارا ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کی حقوق کا تحفظ کرنا، ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ اور میں کسی خاص جماعت کا یا کسی خاص قبیلے کا یا کسی خاص برادری کا نہیں ہوں، میں نام کا مالک ضرور ہوں، میں نہ ملک ہوں، نہ میں جٹ ہوں، نہ میں راجہ ہوں۔ اور ہماری جو تنظیم ہے، یہ خلفی تعلیم تنظیم ہے، ایک خالصاً جو تاجر ہے وہ میری برادری ہے، جو شہر کا باشندہ ہے، اس کوٹلی کا رہنے والا ہے، جس جماعت سے مرضی ہے، جس قبیلے سے مرضی ہے، میں اس کے حقوق کے لیے اپنے آواز بلند کروں گا۔ یہ جو اس طرح کی جو گھٹیا باتیں کرتے ہیں نا، اصل میں یہ آپ نے سنا ہوگا نا، جس بندے کے اندر جو بات اس کی اپنی ہوتی ہے نا وہی باہر نکالتا ہے، اس کے اندر اپنی بات وہ ہوتی ہے وہ باہر نکالتا ہے۔ کسی کے ایک انگلی آگے کرو گے نا تو 4-5 اپنی طرف آتی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں کے جو عزائم ہے نا، اس کو انشاءاللہ خاک میں ملائیں گے، اور انشاءاللہ 1-2-3-4 دن میں نے سنا کہ وہ پریس کانفرنس کرے گا منسٹر صاحب، وہ سب کریں گے، منسٹر صاحب کریں گے، تو اس کے 1 گھنٹے بعد بندہ نہ چیز اپنے 200-300-400 دوستوں کے ساتھ تاجروں کے ساتھ پھر میں پریس کانفرنس کروں گا، میں دیکھوں گا کہ وہ کیا ہے اور میں کیا ہوں انشاءاللہ کے فضل سے۔ میں ایک اپنے شہر کا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں، میں کوئی لیڈر نہیں ہوں،
اور نہ میرا کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق ہے. میں حالات لڑن بھیجتا ہوں ایسی سیاست میں جس سیاست سے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی چوسی جائے، لوگوں کے خون چوسے جائیں اور شراب اور چرس بچی جائے. یہ میں اس کا یعنی جس گھر میں آرام کی روزی جاتی ہو وہ کیا سیاست ہے؟ سیاست جو ہے نا عبادت ہے. یہ سیاست آج کل سیاست بےایمانی کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ. سیاست عبادت ہے اور سیاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا اس کے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو قومیں غرق ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، نہ روزے کی وجہ سے ہوئی ہیں، نہ نماز کی وجہ سے ہوئی ہیں، نہ زکوٰۃ کی وجہ سے ہوئی ہیں، کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں. ماسوائل حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہے؟ یہی جو آپ کے عزیز ہیں، جو بچے ہیں ہمارے شہر میں، جو لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، یہ سارے کے سارے کے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا. آپ کو کر سکیں یا نہ کر سکیں اپنا کردار ضرور ادا کریں. بے شک آپ کسی کو ایک پیسے کا فائدہ پہنچائیں خلوص نیت سے، جس میں جو ہے نا وہ کوئی اور درمیان اندر بات نہ ہو، خلوص ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے، لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے. میں صدر ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے، میں ان بدماشوں کے لیے مسکین کے لیے میں غضب ہوں، قہر ہوں ان کے لیے اللہ کے فضل سے. ایک بدماشوں کے لیے ہم شریف لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، تاجر بھی شریف ہیں، لیکن ان بدماشوں کے ہاتھ ہم روکنا جانتے ہیں اور بدماشوں ہاتھ روکیں گے. میں ہم جانتے ہیں ان کو، میں ان کی حیثیت جانتے ہیں، ان کے گھر کو بھی جانتا ہوں میں، یہ بات بھی نہیں ہے. لیکن میں وہ جو گندے لفظ استعمال کرتا تھا میں نہیں کرنا چاہتا. وہ مجھے زیب نہیں دیتی، کیونکہ جو اس نے باپ نے کہا تھا مجھے وہ یاد ہے آج بھی. اس کے وہ آواز میرے کانوں میں یاد ہے. میں جب ان کو منع کر رہا تھا جناب ملک صاحب وہ آپ کا بیٹا ہے، تو وہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے تھے، کیونکہ میں دن پہ بھی کیا، میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ منسٹر ہے، وہ ایک باختیار جگہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے نا، یہ امتحان لیتا ہے تو پھر وہ کسی جگہ پہلے پہنچاتا ہے، اس کے بعد منزل پہ پہنچنا مشکل نہیں ہے، وہاں پر رہنا منزل پہ بیٹھ کر. صاحب ایک کوشچن کروں گا یہاں پر، آپ کی گفتگو تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. آپ آزاد کشمیر بھر سے سوشل میڈیا صارفین جو ہے وہ فیس بک پر ایک یوں کہہ لیں کہ برپا ویلا ڈالا ہوا کہ ملک یعقوب صاحب کی ناانصافی کی مذمت کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ نال ساتھ اس کے ظفر ملک صاحب کی جو ایک کسی فنکشن میں، سرکاری فنکشن میں، وہ دوران تقریر کہہ رہے ہیں کہ کسی معذور کو میں کوٹلی شہر میں تاجروں کے الیکشن کرواؤں گا اور کسی معذور کو یا کسی نوسر باز کو. تو اس حوالے سے پورے آزاد کشمیر کے لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ ملک یعقوب صاحب ہماری شان ہے، وہ تاجر ہوں یا نہ ہوں، ہمارے بزرگ ہیں. اور لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں مظفر آباد انہوں نے پیدل مارچ کیا اور عوام کے غریب لوگوں کے مطالبات ایک بار نہیں کیا. دیکھیں مجھے یاد نہیں کہ میں حوالہ کتنی بار گیا ہوں اس تاریخ کے دوران. پھر میں راولہ کوٹ گیا، میں باغ گیا، میں تڑکھل گیا، میں بلوچ گیا، میں پلندری گیا. میں کسی پہ احسان نہیں کیا، میں اپنے آخرت کی پتی کے لیے گیا. یہ ملک صاحب جو منسٹر صاحب ہے نا، ان کی قبر کے لیے نہیں گیا، یہ میں اپنی قبر کے لیے گیا. مجھے یہ فخر حاصل ہے اللہ کے فضل سے کہ مجھے پورے آزاد کشمیر بھر کے لوگوں نے بڑا پیار دیا، بڑی محبت دی. میں جتنے لوگوں کا شکریہ ادا کروں، ان نوجوانوں کا. کل سے مجھے راولہ کوٹ سے صبح اتنے فون ہے کہ میں سن نہیں سکتا تھا. راولہ کوٹ سے، اجیرا سے، پلندری سے، بلوچ سے، بیٹرک سے. حالانکہ ایک اور جگہ ہے مجھے یاد نہیں رہا، ادھر پلندری کے ساتھ جگہ ہے، وہاں سے مجھے کسی ایک نوجوان نے فون کیا جی کہ آپ فکر نہ کریں، خاموشی ہم بدلا لیں گے، چیک کر لیں گے، دیکھ لیں گے اس کو. جو ہمارے بزرگ کی جو اس طرح کی توہین بے فاست کی ہے نا، تو میں نے اس کو کہا جی دیکھیں ابھی صبر کریں، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں جائے گا. ملک صاحب آپ نے وزیر بنائے بھی، الیکشن کروائے بھی، یہاں سے ہی لوگ پروان چڑھ کے جاتے ہیں. آخر وجہ کیا؟ وزیر حکومت ہے، ان کی طرف سے اکثر بیان بازی ہوتے، کبھی کسی صحافی پہ اٹیک ہوتا ہے، کبھی کسی شہری پر، اور بے شمار دیکھنے کو سوشل میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں وزیر حکومت. آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ کیا بندہ اقتدار میں جب جاتا ہے تو ایک نشہ ہوتا ہے کرسی کا؟ وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں ایک تو نشہ کرسی کا بھی ہوتا ہے نا، ایک نشہ اصل بھی ہے، اس نشے میں رہتے ہر وقت. وہ کون سا نشہ ہے؟ وہ نشہ بالکل ہی وہ جو کاروبار کرتے ہیں. اچھا آج بھی جو کوٹلی میں جتنے بھی کاروبار ہو رہا ہے نا، اس کی سرپرستی یہی کر رہے ہیں، اس نشے کی، یعنی کہ منشیات فروشی کا کاروبار بڑے تکڑے. اور مجھے کہہ رہے نا کہ معذور ہے، آؤ مقابلہ کر رہا، آپ نے بندے لے رہا، 5-10 بندے لے رہا، میں اکیلا آ جاؤں گا. میں معذور ہوں، میں بغیرت نہیں ہوں، میں معذور ہوں، میں مطلب میں زمین فروش نہیں ہوں، میں معذور ہوں،
لیکن میں کرپشن والا نہیں ہوں. میں معذور ہوں, میں سڑکوں پہ نام پہ پیسے کھانے والا نہیں ہوں. میں معذور ہوں, میں کنویں کے نام پہ 10 کنویں 50 کنویں 30 کنویں جو انہیں لوگوں کو دیے ہوئے ہیں, یہ دیکھے گا انشاءاللہ. اب یہ صاحب بیرو میں جائیں گے نا تو یہ دیکھیں گے کہ معذور گناہ ہے. اصل میں ذہنی طور معذور یہ ہیں, اصلی معذور یہ ہیں. اللہ تعالیٰ فضل سے میں معذور ہوں تو یہ ان کا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, میں اس معذوری کی حالت میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہوئی ہے کہ ان جیسے بدماشوں کا گلا پکڑ سکوں, پکڑا ہوا میں نے, یہ پوری ایکشن کی بڑی صورت پورے فور میں ہے, مظفر آباد سے لے کر پیپر تک. کل ہمارے اس جلسے میں کہ ایسے گریس اور گلگت سے, پھر چلاس سے اور نیلم ویلی سے قافلے, سب سے پہلے وہ قافلے پہنچے ہمارے ساتھ. تو وہ سب لوگ جو ہے نا کہ نیلم جتنے وہ لوگ ہیں نا وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. جو ہے نا یہ نہیں آزاد کشمیر کے شہری آپ کو پورے آزاد کشمیر سے بالخصوص بیرون ملک سے سن رہے ہیں, آپ کی دل آزاری بھی ہوئی, کیا کہیں گے, کیا ان کے نام پیغام دیکھنے سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم پرامن رہیں اور اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں اور انشاءاللہ بہت ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. ان لوگوں کے جو ہے نا وہ عزائم خاک میں مل جائیں گے. اور دیکھیں کہ میرے خیال میں یہ سارے 1-2 ہفتے کی مہمان ہیں, یہ اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ میری ایک پیشن گوئی ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو خبیث ہے نا خبیث, یہ 1-2 ہفتے کے مہمان ہیں صرف. بس اب یہ ان کی آخر. وزیر حکومت کے داخلے کی کوٹلی شہر میں داخلے پر پابندی کی سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا تاجروں کی کوٹلی شہر کے تاجر, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن شاید کہیں یہ بھی حالات بن جائیں. وہ انشاءاللہ اگر کرنا پڑا تو پھر وہ طریقے سے کریں گے, لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے کیونکہ ہم نے امن قائم کر رہا نا, امن پسند لوگ ہیں. یہ تو ہے بدماش, ہم امن ہیں, امن پسند ہیں. تو جب دیکھیں گے جب حالات زیادہ بگڑ گئے یا کوئی قابو میں نہ آئے تو پھر ہم اس کو ہم کنٹرول کرنا جانتے ہیں. انشاءاللہ کریں گے, اس سے پہلے بھی کیے ہیں وہ اب بھی کریں گے. یہ ان کو اندازہ ہے کہ پوری رات بیٹھے رہے اور بڑھ کے بھی مارتے رہے, بازار جو کھلے گا بند نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا نا, اب صافی ہے نا, کہیں دیکھا کسی دکان پہ کوئی بندہ سڑا گیا ہو, ہمارا کو گیا وہاں بند تھا, بازار پورا شہر بند تھا نا. تو یہ ان کی کابشوں سے ہوا. ایک نے بیان دیا مظفر آباد, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آزاد ہیں. تھوڑی سی مجھے وہاں پر ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم آزاد کس طرح ہیں. یہ جو بکواس کر رہا ہے منسٹر, یہ بھی کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے, خود آزاد نہیں ہے. اور جو شاہ غلام قادر صاحب نے ایک بیان دیا تھا, وہ بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں, انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا. ان کو بھی ڈیپوٹیشن جو ملی ہے وہ جاتی عمرہ سے ملی ہے. اور جو چودھری محمد یاسین صاحب جو ہمارے وہ بھی بزرگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کو انہوں نے اپنی مرضی سے بیان نہیں دیا, بلکہ ان کو بھی لڑکانے سے ہدایات آئی ہیں. اسی طرح کچھ کسی کو منصورہ سے آتی ہے اور کسی کو بنی گالا سے آتی ہے. یہ ہم بالکل مفلوج ہیں. سچی بات ہے, جو بات ہماری اس وقت ہو رہی ہے, کشمیری آزاد نہیں ہے. ہمیں آج بھی غلام ہیں اس لیے کہ ہماری کوئی رائے نہیں ہے. جب دیکھیں جب 24 اکتوبر 1947 کو یہ حکومت قائم ہوئی تھی نا, تو ہم 24 تاریخ کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے جو اس وقت وعدے ہوئے تھے, جو فیصلے ہوئے تھے, جس کے لیے حکومت بنی تھی, اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور پھر 24 اکتوبر کب بڑھائی ہے انہوں سے پہلے, صرف چھٹی ہوتی تھی خالی. ٹھیک ہے. اور میں نے کوٹلی میں ایک اعجاز مغل بیٹھا ہوا ہے, ایک میں اور ایک محمود اختر قریشی, یہ جا کر وہاں پر کیک کاٹتے تھے. ایک اے سی صاحب کبھی جی صاحب نہیں ہوئے. تو یہ صرف اس وقت جو ہے نا, یہ بھی ہمیں کہنے جاتا ہے اللہ فضل سے کہ ہم نے 24 تاریخ بنائی تو ان کو بھی ہوش آیا, یہ بھی ہم نے بنانی ہے مقابلے میں. تو تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اور میں آج بھی اس 24 تاریخ کے والے سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بچیاں, جو ہمارے بچے, چونکہ میں اس عمر میں ہوں, جو ہمارے بہن بھائی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ہم آزاد کروائیں گے. جموں و کشمیر ایکشن کمیٹی اور تاجر کروائیں گے. 70 سالوں میں ہمیں کوئی 1 فٹ جگہ حاصل نہیں کر سکے انشاءاللہ, کیونکہ یہ تاریخ ہے, یہ لیڈر لیس ہے. تو ہمیں کوئی آزادی نہیں دلوائے گا, آزادی ہم نے خود لینی ہے اور کسی بڑے لیڈر کے بغیر لینی ہے انشاءاللہ. اور میں مودی کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں, کیونکہ جو ہمارا سوشل میڈیا نا آپ کا, اس کا جب یہ انگلینڈ میں سنتے ہیں نا تو وہاں پر وہ جب وائر کرتے ہیں تو پھر وہاں انڈین بھی ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, پھر وہ اپنے ملک میں اسی وقت چلتے جاتے ہیں. تو انڈیا والوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں, مودی کو خاص کر, کہ تم ہمارا کشمیر چھوڑ دو, کشمیر کشمیریوں کا ہے, اس کے وارث ہم ہیں. یہ اس سے انشاءاللہ نجات دلوائیں گے انشاءاللہ. میری زندگی رہی تو انشاءاللہ میری بھی خواہش ہے کہ یہ خونی لکیر انشاءاللہ یہ پوری ہماری جو آبادی ہے 40 لاکھ کی, یہ ساری کی ساری انشاءاللہ جب اس طرف موو کرے گی نا
تو یہ سکون لکیر مٹ جائے گی، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں اگر کسی نے کوئی اور کو منصوبہ بنایا ہو اس کو صوبہ بنانے کی یا اس کو تقسیم کرنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کے چپے چپے کا دفاع کریں گے، کشمیر کا ایک فٹ بھی کہیں جو ہے نا وہ اس کو ہم جو ہے نا ڈیوائڈ نہیں ہونے دیں گے، ایک فٹ بھی ڈیوائڈ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی نے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گی تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس کا انجام بڑا برا ہوگا۔ کشمیری ایک واحد قوم ہے جو انشاءاللہ اس وقت بھی ہمارے آبا و اجداد نے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں زبیر صاحب، ان کے دادے کا جو دفن ڈیری نالہ میں دفن ہے ادھر، تو ان کا جو ہے نا انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ ہمارے بہت سارے کلا کے ٹینڈے کے بہت سارے لوگوں نے اس وقت جو ہے نا یہ پتھروں سے مقابلہ کیا ہوا ہے یہاں اس ملک کو آزاد کرنے قوم کے، ملک کے اور آپ لوگوں کے حقوق کے دشمن ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی گفتگو۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب کیمرہ مین صاحب، بٹ صاحب، آپ کا بھی بہت مہربانی، آپ کا شکریہ۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے نا قوم کے اور بالخصوص کوٹلی شہر کے لیے آپ نے جب بھی کوئی معاملہ ہوا، لوگوں کے حقوق کی بات ہوئی، شہر کے جو حقوق کی بات ہوئی، شہر کے امن کی بات ہوئی، تو آپ نے صف اول کا ادا کیا۔ میں سوچتا ہوں سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی وجہ سے، اور آپ کا بالکل میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین گفتگو سن رہے تھے صدر انجمن تاجران کوٹلی، بزرگ پورے آزاد کشمیر سے چاچا کا لقب پانے والے ملک یعقوب صاحب کی۔ انہوں نے گفتگو کی آزاد کشمیر کے سوشل میڈیا صارفین کے لیے، انہوں نے پیغام بھی دیا۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی، فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا، اور مجھے چاچا یعقوب سے اجازت دیجیے، اور ملتے کسی نئی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔